अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इत्तलात के मुताबिक वफाकी बजट में ताख़ीर की वजह सामने आ गई है। पार्लिमानी ज़राए कहते हैं कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी चाह रही है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट पर अहम असरात होंगे, ताहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक़ में नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुगर वैली में अपने खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरामीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरामीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं आ सकेंगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। यूं बिलावल के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसे में दिए गए बयानात महज इंतखाबी नारे नहीं बल्कि विफाक और सूबों के इख्तियारात के दरमियान जारी बहस के तनाजुर में एक सियासी पैगाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलावल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची और गवादर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू नहीं बल्कि मकामी अवाम करेंगे। बिलावल ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजावीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया और इसे प्रोग्राम को अमलन ख़त्म करने के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आज स्कर्दू जलसे में भी बिलावल भुट्टो ने खुलकर 18वीं तरमीम में दी गई सूबाई खुदमुख्तारी की हिमायत का ऐलान किया। इन बयानात को मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में देखा जाए तो कई सियासी सवालात जन्म लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस तरमीम के जरिए कराची और गवादर के बाद इंतजामी और माशी मामलात को विफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी तब्दीलियों की बातें सामने आ रही हैं। यूं बिलावल के बयानात ऐसे किसी मुमकिना इक़दाम के खिलाफ पेशगी सियासी मोर्चाबंदी महसूस होते हैं। ये भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने वोटर्स खुसूसन सिंध के अवाम को ये पैगाम देना चाहते हों कि पीपल्स पार्टी अब भी सूबाई खुदमुख्तारी की अलंबरदार है। दूसरी तरफ ये सवाल भी अहम है कि क्या ये सख्त मौक़िफ़ वाकई मुस्तक़बिल में मुज़ाहिमत की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर ये किसी सियासी सौदेबाजी के लिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है। असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में पीपल्स पार्टी विफाकी ताकत के मराकज़ के मुकाबले में इतनी सियासी क़ुव्वत रखती है कि किसी आईनी तरमीम के खिलाफ डट कर खड़ी हो सके। अगर 28वीं तरमीम पार्लियामेंट में आई तो बिलावल के मौजूदा बयानात जो मुखालिफत का वाज़ेह इशारा ज़रूर है, मगर क्या ये मुखालिफत अमली मुज़ाहिमत का रूप धार पाएगी? इसी सूरत बयानात और डेवलपिंग सिचुएशन पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी हुकूमत बजट से पहले कानून साजी की ख्वाहिशमंद, बिलावल ने अवामी जलसे में खुलकर मुखालिफत कर दी। मुजव्वज़ा कानून साजी के अहम निकात, क्या अब की बार भी बिलावल को मनाना आसान होगा? ज़ैगम साहब, मुजव्वज़ा कानून साजी के अहम निकात जो इधर उधर से कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं, अगर साबका तरामीम 26वीं और 27वीं की बात की जाए, उसमें तो खुद बिलावल भुट्टो भी शामिल रहे, वो इदारा जाती थी या वहाँ तक महदूद है। जो मुजव्वज़ा कानून साजी है, इसे लेकर क्या मनाना आसान होगा? क्या वो पॉलिटिकल कॉस्ट जिसकी खुद पीपल्स पार्टी भी इस वक्त बात कर रही है, वो उसे हैंडल करना समझती है कि आसान होगा, उसके लिए नामुमकिन रहेगा? जो मनाना पड़ेगा वो बिलावल साहब को नहीं मनाना पड़ेगा, उनके अब्बा को बनाना पड़ेगा, सदर पाकिस्तान को। और सदर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जिस स्टेट पे वो बैठे हैं, जिस स्टेट के वो सदर पाकिस्तान है, वो नहीं चल रही। और वो इसलिए नहीं चल रही कि सूबों और मरकज़ का जो बंदोबस्त है वो नहीं चल रहा। अगर सोशल वेलफेयर का तमाम तर ज़िम्मा उनका, महकमे उनके हैं, और अगर वफाक ये कहता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की ज़िम्मेदारी ले लो, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम तो नहीं लेंगे, ये तो तुम भरो। तो ये किस तरह की जिम्मेदारी है? लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा मौका है जब ये खबरें आ रही, ये खबरें हैं या शुरलियाँ हैं। देखिए, कानून साजी का क्या मतलब है? कानून साजी का यहाँ पे मतलब है आइन साजी, कि आपको आइन में तरमीम करनी होगी। और आइन में तरमीम कहाँ करनी होगी? मसला ये है कि जो 7वां NFC अवार्ड था जी, जिसमें 57.5% दिया गया था तमाम टैक्सेस में से हिस्सा, 57.5% सूबों को। बिल्कुल। अब वो कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आइन में एक तरमीम की गई 163A। वो 163A जो 18वीं तरमीम का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि सूबों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। अब अगर बजट के हवाले से किसी चीज़ को बदलना है तो फिर इसको बदलना होगा। बिल्कुल। चलें, ये बदल गया तो फिर क्या होगा?
خود بخود تو پیسے نہیں آ جائیں گے صوبوں سے مرکز کی طرف. اس کے بعد آپ کو نیا NFC ایوارڈ لانا ہوگا. ابھی تک ہم 7ویں NFC ایوارڈ پہ چل رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہر 5 سال کے بعد بدلتے بدلتے ہمیں ہونا چاہیے تھا 10ویں NFC ایوارڈ پہ. وہ کام بھی رکا ہوا ہے. تو اس کے فوراً بعد NFC ایوارڈ کا ایک پروسیس شروع ہوگا اور وہ کئی مہینے لے کر جائے گا. 4 6 8 مہینے وہ لے سکتا ہے سب صوبوں کو اکٹھے بیٹھ کے منانا نئے بندوبست پہ. وہ بہت مشکل کام ہے. اگر آسان ہوتا تو وہ پچھلے فارمولے پر 7ویں کے بعد 8واں کیوں نہیں آیا، 9واں کیوں نہیں آیا، 10واں کیوں نہیں آیا. یعنی صوبے اس قابل بھی نہیں رہے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت نیا NFC ایوارڈ لا سکیں. تو یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہو جائے گا؟ جو کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے جلدی زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہی سوال جب ہم آج اس پہ بات کر رہے تھے ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ اس وقت پر جب بجٹ آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں تھی کہ شاید ترمیم ابھی اس وقت موجود نہیں ہے آن ٹیبل، تو اس طرح کی گفتگو جو کل بلاول صاحب نے کی جس میں انہوں نے اسلام آباد کو، سیاسی جماعتوں کو یا وہ کہہ کے جو بھی ساری گفتگو کی چیلنج کیا ان پوری باتوں کو جو 28ویں ترمیم کو لے کر سامنے آ رہی ہیں، آپ نے جتنی تفصیل سے سامنے رکھا کہ اس میں کتنی پیچیدگی موجود ہے، تو پھر کیوں بلاول گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں اسلام آباد کو چیلنج کر رہے ہیں؟ گزشتہ رات صدر صاحب کی وزیر داخلہ سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، کچھ تو ایسا ہے جو چاہ ہے اسلام آباد کو جو پیپلز پارٹی دے نہیں رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کچھ چاہ رہی ہے جو لے کر وہ دے گی، کچھ تو ایسا ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے اس وقت. نہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ دیکھیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاق نہیں چل رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بار بار شدید بحرانوں کی زد میں آ رہا ہے ملک. اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وفاق کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وفاق کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ صرف 2 مدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، یعنی قرض ادا کرنے میں اور دفاع میں. اور جو قرض آپ ادا کر رہے ہیں اب دفاع سے 5 گنا ہو چکا ہے، تو مرکز کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. جب نہیں بچتا تو مرکز پھر اتنا ادھار لیتا ہے. جب ادھار لیتا ہے تو پھر معاشی بحران آتے ہیں. اور اب اس کا حل یہ ہے کہ مرکز، صوبے سب بیٹھ کے پوری ملک کی جو الیٹ ہے، درست ہو گیا، مگر اس کے ٹائم درکار ہے جہاں سب اپنا یس کریں، باہر نکالے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ہوگا کہ بجٹ سے چند گھنٹے پہلے یا 2 دن پہلے. بالکل ٹھیک، درست. مسائل موجود ہیں مگر حل کرنے کا طریقہ کار نہیں نکالا. کئی مہینوں سے معاملہ ہونا چاہیے تھا. بالکل درست ہو گیا. اس پہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں طے ہونی چاہیے تھی، آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملک کو کیسے چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. NFC کو آپ نے بنا دیا ہے کالا باغ ڈیم، تو آپ یہ بتائیں 800 ارب روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے وہ آپ کیوں نہیں اٹھانے کو تیار؟ ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، پھر گوادر اور کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلوانا چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو. کیا عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر وفاقی طاقت کے مراکز کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا یہ سکت بھی رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرے خیال میں تو سیاست کے اندر کبھی بھی کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی، خاص طور پر پاکستانی سیاست کے اندر. یعنی بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ مانے گا، وہ یہ نہیں مانے گا، میرے خیال میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ اس وقت میں، اس دورانیے میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو اپنا وزن دکھا سکتے ہیں کہ میں بہت ایسا دلیر آدمی ہوں اور میں کھڑا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل حقیقت کچھ مختلف ہوتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دماغ میں یہ تھا جب یہ حکومت بنی کہ یہ آدھا وقت گزارنا پڑے گا یا گزارنا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ جو ہی یہ آدھا ٹرم گزر رہی ہے اس حکومت کی، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا پریزیڈنٹ کی سطح کے اوپر اور ایون بلاول بھٹو کی سطح کے اوپر کہ یہ تبدیلی شاید آنی چاہیے 2.5 سال کے بعد. اس کے لیے یا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ آ جائے، جس طریقے سے کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، شاید ہوئی ہو، مجھے نہیں معلوم. دوسرا یہ ہے کہ آپ جواز بنائیں، یعنی دیر از آلویز میتھڈ ان دا میڈنس. یہ میتھڈ ہے اس کے اندر، اور میتھڈ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو بجٹ پاس کروانا ہے تو گلگت بلتستان جو ہے یہ مجھے دے دو، یعنی پیپلز پارٹی کو. اچھا، اگر پیپلز پارٹی کو آپ دیتے ہو تو AJ کے گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ 4 صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام ہیں. صرف ایک صوبہ پنجاب کے پاس ہے، اور چاہے وہ آدھا پاکستانی کیوں نہ ہو، اور ایک صوبہ PTI کے پاس ہے. تو وفاق پہ ایک طرح سے برابری کا حق جتایا جا سکتا ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو بھی 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بھی ترمیم آئے گی، جس نمبر پہ بھی آئے گی، یہ ترمیم اب بجٹ کے بعد ہی آئے گی. اور یہ الیکشنوں، یہ جو ہو رہے ہیں الیکشن GB کے، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد ہی آئے گی. یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا. لیکن اب جب بیٹھیں گے اس کے بعد کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اس ترمیم کے اندر، جو کہ 18ویں ترمیم سے بھی زیادہ شاید سخت ہوں گی.
اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہو کہ شاید سینٹ کا جو حلیہ ہے اس کو مختلف کیا جائے. اس میں یہ بھی شامل ہو کہ گلگت بلتستان اور AJ کی جو اسمبلیاں ہیں ان کو عبوری حکومتیں اور عبوری اسمبلیاں ڈکلیئر کر کے ان کا کچھ حصہ وفاق کے ساتھ شامل کیا جائے. ان کو یہ بھی کہا جائے کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس کے اندر سے اتنا شیئر پرسنٹیج وائز جیسا بھی بنتا ہے پاپولیشن وائز وہ ان کو دیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے تو نظر آتی ہیں, اور میرے حال میں جب یہ اگر ہوتا ہے اس طریقے سے تو پھر گیم کھل جاتی ہے. اور جب گیم کھل جاتی ہے تو کیا اس وقت بلاول بھٹو کو اگر اس طریقے سے نہیں دیتے تو کیا اس وقت کوئی اپنا وہ جتا سکتا ہے اپنا زور؟ میرا خیال ہے مشکلات زیادہ کھڑی کرنے کی, سیاسی طور پر مشکلات زیادہ سیاسی کھڑی کرنے کی کوشش ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت کا جسے کہتے ہیں کہ تختہ الٹنے کی کوشش ہوگی, ہرگز نہیں, کیونکہ یہ بھی اسی سے منسلک ہیں, ان کا بھی سارا جو ہے اسی سے گزارا ہو رہا ہے. لیکن میرا اپنا یوں اندازہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کو کوئی رستہ ملے جہاں پر کہ بلاول بھٹو ادروائز ایسے ہی بیٹھا رہے گا, اور یہ 4 صوبوں کو اگر ملا کے اگر کسی طریقے سے اس کا وزن بڑھتا ہے تو بڑھایا جا سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سٹیجز میں کام چلے گا اور اس کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, بلاول بھٹو گلگت بلتستان کی الیکشن کے لیے انتخابی مہم پر وہاں موجود ہیں. 28ویں ترمیم اور کچھ اور معاملات پر جیسی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا نکات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اسلام آباد کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاسی بیانات ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آنے والے دنوں میں سخت مزاحمت کریں گے؟ اچھا, یہ آئین سازیاں, قانون سازیاں, ترمیم سازیاں, جتنی سنجیدگی سے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں مجھے تو اپنے آپ پہ ہنسی آتی. تو چھوڑو, اس لیے جانے دو, کیونکہ جو انتہائی غیر متنازع, مستند, ایکسیپٹیبل ٹو ایوری بڈی جو قوانین اس ملک میں موجود ہیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی واک آف لائف کے ساتھ ہو یا کسی بھی آبادی کے جس بھی حصے کے ساتھ ہو, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم عجیب لوگ ہیں, سوائے لفظوں کی لوڈو کھیلنے کے اور قوانین کا کیرم بورڈ کھیلنے کے علاوہ باقی سب بے معنی اور بوگس ہے. دیکھو بات سنو, ایک چھوٹی سی بات, یہ سارے اخباروں میں چھپا ہے. پولیسیے عیدیاں مانگنے کے چکر میں اریسٹ ہوئے اور معطل ہوئے. تم اس ملک میں قانون چھاجی, آئین چھاجی, تو فلانا چھاجی. اچھا بات سنو, جتنے ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے ان کی جائیدادیں کر کر کے وصول کر لو, 10-15% کا ڈسکاؤنٹ بھی دے دو, دیکھو کیسے چوری بند ہوتی ہے. کرنے والے کام کرو. تم آئے کائے کے لیے ہو اس بھائی نیوانوں میں؟ کچھ کنٹرول ہو رہا ہے ان سے؟ یہ چوریوں سے لے کے مہنگائیوں تک, لا اینڈ آرڈر. ٹیل می ون تھنگ جس میں رتی برابر بہتری آئی ہو, اور اب سے نہیں, پچھلے 50 سال سے آئی ہو, 60 سال سے آئی ہو. ایک بتاؤ, ایک. لے کے بیٹھ جاتے ہیں مدانی ڈٹکن, لفظوں کی لوڈو کھیل رہے ہیں, یہ ہونا ہے وہ, کچھ کک بھی نہیں ہونا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ وارننگ ہے کہ اگر بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو چند سال کے بعد وہ لاؤ گے بھی تو نتیجہ صفر ہوگا. وہ انتہا ہے یار, کتنی سنجیدگی سے بیٹھ جاتے ہیں. چلیں. رضا رومی صاحب, ہم نے ایک معاملہ دیکھا گزشتہ سالوں میں کہ نہروں کی معاملہ تھا جہاں پر پیپلز پارٹی نے دیر کی, اور وہاں کے جو لوگ تھے سندھی نیشنلسٹ کہہ لیں, جس کو پیپلز پارٹی نے غلطی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پوائنٹ آف ویو کو چینج کیا اور شاید پولیٹیکل گین بھی لیا. بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب بلاول بھٹو بھی آج تقریر کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, پولیٹیکل کاسٹ ساؤنڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکل کاسٹ پڑ رہی ہے ان معاملات کی یا وہ باتوں کی جو 28ویں ترمیم کے ذریعے اس تک آ رہی ہیں جس پر اس کو ساتھ دینا ہے. جب وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کراچی, گوادر کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے, تو کیا وہ ان چھوٹی اکائیوں کو کوئی میسیجنگ کر رہے ہیں, کوئی سیاسی بیانیاں دے کر متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جسٹ فار دا سیک آف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا کچھ گین کرنے کے لیے, اگر انہیں 28ویں میں کھڑا ہونا ہے وہ گین کرنے کے لیے آج اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو وہ جی بی میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل گین کرنے کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں نا. اور گلگت بلتستان میں ہے 7 تاریخ کو, وہاں پہ انتخابات ہیں, اور نہ صرف وہاں بھی اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی جو موڈ ہے کافی دیر سے وہ کچھ اسلام آباد سے نالاں دکھائی دیتا ہے. اس لیے جب آپ ایسی بات کریں گے مرکزیت کے
خلاف بات کریں گے تو وہ مقبول ہوگی اس طرح کے علاقوں میں. اور باقی جو سندھ میں تو بالکل یہی سیاست چلتی ہے اور چل رہی ہے. اور تو یہ تو اس کی ایک سیاسی فی الحال سائیڈ ہے. لیکن زیادہ گہری بات آپ نے خود کر دی ہے اور ابھی اس کا ذکر بھی ہو گیا ہے کہ اس وقت ایک شدید قسم کی جسے کہنا چاہیے تناؤ پیدا ہوا ہے جو کولیشن ہے موجودہ اس کے اندر. اور وہ ہے 28ویں ترمیم, مجوزہ ترمیم کے جو مختلف نکات ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دو بنیادی اور اہم جو اس کے نکات ہیں اس پر اگری نہیں کر رہی. اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو مزید صوبے بنانے کا اختیار جو ہے وہ نمبر 1, اور نمبر 2 جو وسائل کی تقسیم مرکز سے صوبے تک, اس میں نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ بھی ہے اور ترامیم بھی ہیں, ان کا ذکر ہو چکا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاسی جو ساکھ ہے اور اب خصوصاً سندھ میں وہ شدید طور پر متاثر ہوگی اگر وہ ایک بھی مطالبہ مان لیں. اگر وہ فرض کیجئے مان لیں کہ کراچی الگ صوبہ بن سکتا ہے یا بننے کی وہ راہ ہموار کر دیں, تو پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ سندھ کو توڑنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو پتا کہ سندھ کو توڑنے کی تو وہ سازش کا دہائیوں سے ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح اگر وہ وسائل کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر وہ کچھ کمپرومائز کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے, تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ دوبارہ سے مرکزیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک متواتر جسے کہنا چاہیے وہ اس کی ایک تھیم رہی ہے, مرکزیت اور ڈی سینٹرلائزیشن کے درمیان کشمکش. پورے ملک میں آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, ہر دہائی میں یہی بحث یہی ڈیبیٹ رہی ہے. مگر اظہر عمری صاحب قطع کلامی کی معذرت, مرکزیت اور ڈی سینٹرلائزیشن ڈیولوشن آف پاور صوبے تک آئی, آگے نہیں گئی. تو یہاں تو صوبے خود ذمہ دار ہیں کہ وہ یہ موقع دے رہے ہیں جب انہوں نے پاور کو آگے ڈیوالو نہیں کیا, لوکل گورنمنٹس افیکٹو نہیں بنائے. سب کچھ کا ارتکاز صوبے پہ آ کے تو نہیں ہو جانا تھا, کراچی, لاہور, پشاور یا آپ کوئٹہ پہ رکھ دیں گے. یہاں تو صوبے خود ذمہ دار ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے پھر؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صوبوں کے ذمے بہت سے ایسے کام تھے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو انہوں نے نہیں کیے, اور لوکل گورنمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, ریونیو ریز کرنا تھا, لیکن کیا مرکز نے وہ کیے؟ بالکل نہیں. یہی پرابلم ہے کہ اس وقت یہ یک طرفہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ NFC کوئی صحیفہ نہیں ہوتا, اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے, لیکن 18ویں ترمیم میں جو شعبے اور وزارتیں ڈیوالو کی گئی وہ ساری کی ساری ایک ایک کر دوبارہ سے مرکز نے ان کو بحال کر دیا, وہیں پہ خرچے سٹارٹ ہو گئے. یہ اس وقت 1 خرب روپے کی جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں وہ مرکز نے کیوں ابھی تک ان کا کچھ بندوبست نہیں کیا؟ PIA خدا کر کے میرے خیال سے وہ ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن, اور وہ بھی بڑی سسپینس اور ڈرامائی انداز میں, اور کچھ بھی نہیں, مطلب وہی جو لوکل پارٹیز ہیں ان کے حوالے کر دی. تو بھئی باقی جو 1 خرب روپیہ مرکز ضائع کرتا ہے, ضائع کیا سے مراد ہے کہ وہ ٹیکسز ان کے اوپر ہمارے جاتے ہیں عوام کے, ان کا کچھ بندوبست کرے, یا تو ان کو منافع بخش بنائے یا ان کو بیچ دے. اسی طرح اور بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ کاسٹ کٹنگ ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف مسائل ہیں, ایک طرف نہیں ہے. اور اس کا بہترین طریقہ ایک ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ سے ہوتا ہے. ڈیبیٹ تو ہوئی نہیں اس کے اوپر. اب نئے صوبوں کا مسئلہ دیکھ لیجئے, ابھی تک پارلیمان میں اس کے اوپر کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی. بہت ہی ویلڈ سوال رضا رومی صاحب آپ نے اٹھایا, یہی سوال بنتا ہے کہ اتنے اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر پولیٹیکل ہیڈز اگر گفتگو کریں تو کیا عوام کے نمائندے پارلیمان میں موجود ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسائل کے حل میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں گے, ہیں یا نہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم ایک بحران کا شکار کیوں ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے مگر ہم پیچھے کا سفر طے کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں تعلیم کا بحران اب کسی ایک سطح تک محدود نہیں رہا, بلکہ یہ ایک ہمہ گیر نظامی ناکامی کی شکل اختیار کر چکا ہے.
ایک طرف 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو دوسری جانب وہ اعلیٰ تعلیم جسے کسی بھی ملک کی معیشت اور مستقبل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے مسلسل نظر انداز ہو رہی ہے۔ یہ محض وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ ترجیحات کے بگاڑ کی واضح علامت ہے۔ 2 دہائیاں قبل پاکستان نے نالج اکانومی کا ایک پرعزم خواب دیکھا تھا جہاں جامعات تحقیق، جدت اور مہارت پیدا کرنے کے مراکز ہوں گی۔ HEC اور ٹینیور ٹریک سسٹم اسی ویژن کا حصہ تھے، مگر آج وہی نظام جمود، بد انتظامی اور عدم توجہی کا شکار ہے۔ HEC کا بجٹ گزشتہ 8 برس سے صرف 65 ارب روپے پر منجمد ہے، جبکہ مہنگائی نے اس کی حقیقی قدر کو بری طرح کم کر دیا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں عالمی معیار کے مقابلے میں غیر مسابقتی ہو چکی ہیں۔ اس بحران کا ایک اور پہلو اعلیٰ تعلیم اور انڈسٹری کے درمیان کمزور تعلق ہے۔ جامعات کی پیدا کردہ ڈگریاں مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یوں ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب معیشت کو درکار ہنرمند افرادی قوت کی کمی برقرار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈگریاں بڑھ رہی ہیں مگر مہارتیں اور مواقع نہیں، اور اعلیٰ تعلیم جو ترقی کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی خود ایک غیر یقینی مستقبل کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے یونیورسٹیز کو وسائل، کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے اور ریسرچ کے مواقع سمیت بہت سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہونے والے نوجوان اپنی سروسز سے ملکی صنعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ IT، اکاؤنٹنسی، میڈیکل جیسی سروسز دنیا کو فراہم کر کے طالب علم اربوں ڈالرز ملکی صنعت کے لیے جنریٹ کرتے ہیں، مگر ہم اس میدان میں کہیں پیچھے ہیں۔ 2018 میں 14% پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار تھے، جبکہ اب یہ نمبر 18 سے 20% تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا ہے تو ایسے میں وہ ملک جس کی 65% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہاں اعلیٰ تعلیم میں جدت لا کر نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکا؟ کیا اعلیٰ تعلیم اور سکل بیسڈ ایجوکیشن میں بہتری کے بغیر ملکی صنعت کو ترقی کی راہ پر لایا بھی جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں حال اور مستقبل کی ضرورت کے حساب سے آخر تیاری ہی کیوں نہیں کرتے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ دنیا میں آئے روز علمی اور تحقیقی انقلابات، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ مسائل کا شکار، ڈگریوں کی بھرمار، نوکریاں ناپید، اعلیٰ تعلیم میں جدت ہماری ترجیح کیوں نہیں؟ زیغم صاحب، 8 سال سے HEC کا بجٹ منجمد ہے، کیا واضح پیغام ہے کہ نالج اکانومی کے ویژن کو ترک کر دیا یا ہم نے چھوڑ دیا؟ پاکستان کا انسان پاکستان کے پالیسی سازوں کی پاکستان کی پالیسی کی ترجیح نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے پالیسی سازوں کی پالیسی کی ترجیح نہیں ہے۔ چھوڑا اس چیز کو جاتا ہے جس کو پکڑا گیا ہو۔ پاکستان کے پالیسی سازوں نے کبھی تعلیم کو، اعلیٰ تعلیم کو، نوجوانوں کو، فن کو، ہنر کو، ریسرچ کو کبھی اپنا مطمع نظر بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ملک دنیا کے ناخواندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہماری جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کا معیار اپنے جیسے ملکوں میں کم ترین ہے، سب سے پیچھے ہے۔ میں پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، اتنے ذہین بچے ہیں، اتنے محنتی بچے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، متاثر بھی ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان کا کیا مستقبل ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں بچوں سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سر ہم ناشتہ نہیں کرتے، ہم ناشتہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ہاسٹل میں رہنے والے بچے تھے۔ ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اتنی سیکریفائس دینے والے بچے، کیسے والدین ان کو پیسے دے کے بھیجتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسا تعلیمی نظام بنایا ہے جس میں نہ معیار ہے، نہ جس کی مارکیٹ کے ساتھ کوئی انٹیگریشن ہے۔ لو کوالٹی ہائی ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں۔ یہ تو میں اچھی یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایک ضلع میں آپ نے یونیورسٹی بنا دی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے جن کے لیے کوئی نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پڑھانے کے لیے کوئی استاد نہیں ہے، جہاں پہ آپ فنڈ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک فوج ظفر موج ہے نوجوانوں کی جنہوں نے ہنر بھی حاصل نہیں کیا، ایسے ڈگریاں حاصل کر لیں جن کو مارکیٹ میں جاب بھی نہیں ملتی، وہ کچھ اور کرنے جوگے بھی نہیں ہیں، جو مایوس بھی ہیں، جو ناراض بھی ہیں، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے اور اس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ مرکز کو آپ دیکھیں، اس کے اللے تللے دیکھیں،
اور وہ صوبوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایجوکیشن پر نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کو 65 ارب سے زیادہ نہیں ملتے. صحیح. سگریٹ والوں کو کھلانے کے لیے 400 ارب روپے ہیں. اور یہ 65 ارب بھی سر 8 سال پرانے, اب تک تو 200 ارب ہو جانے چاہیے حالات و واقعات کے. جی فریز کیا انہوں نے کہا جی یہ صوبوں کا کام ہے. بھائی نہیں, آئین میں لکھا ہوا ہے ریسرچ آپ کا کام ہے, تعلیم کی بہت سی ایسی چیزیں, تعلیم کا معیار آپ کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فیڈرل میں بھی تو یونیورسٹیاں, یہاں پہ آپ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ درست ہو گیا. یہاں کیا آپ نے معیاری یونیورسٹیاں بنا دی ہیں؟ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. افسوسناک ہے, نہ معیار ہے نہ مارکیٹ انٹیگریشن. رضا رومی صاحب, دنیا اے آئی ٹیکنالوجی ریسرچ میں آگے بڑھ گئی, آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, نہ اسکل بیسڈ ہے نہ ریسرچ ڈریون ایجوکیشن ہے. تو کیا کس طریقے سے ہماری معیشت کمپیٹ کرے گی؟ اور معیشت کا ہی تو رونا ہے یہاں پر ہر روز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ نہ صرف تعلیم کا تو ہم ذکر کرتے ہی ہیں, بلکہ جو آپ نے سکلز کا ذکر کیا ہے کہ آخر ایسے کیا ہنر سکھائے جاتے ہیں نوجوان نسل جو ہے, چاہے وہ ہائی اسکول میں ہو یا کالج میں ہو, اور وہ باہر نکل کر کیا ان کی ڈگریاں یا ڈپلومے جو ہیں ان کو نوکری دلوا سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ ان گنت ڈگریاں اور ان گنت یونیورسٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں یہ جب سے پالیسی بدلی ہے. اول تو ان کا معیار جو ہے اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, اور اب تو حتیٰ کہ یہ اس بات سے بھی خوف آتا ہے کہ میڈیکل تعلیم جیسی اہم ڈگریز جو ہیں خدا جانے وہاں پہ ریگولیشن کا کیا حال ہے, کیونکہ اگر باقی ہی یونیورسٹیز جیسا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میں جو ڈاکٹرز نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور تو لیکن آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ تو بہت اسپیشلائز قسم کی تعلیم ہے. عام طور پر ہی یہی فقدان ہے کہ ہماری ڈگریز اور تعلیم جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کرتے نوجوانوں کو. اور یہی سب سے بڑا جو مسئلہ بھی پاکستان میں روزگار کا ہے, اور یہ مس میچ ہے یہاں پر کہ آپ کو نوکریاں ہر کسی کو چاہیے اور جس قسم کی نوکریاں چاہیے وہ موجود نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے کئی اور جو ہمارے رجحانات ہیں وہ بھی اس میں آڑے آتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری نوکری جو ہے وہ بہترین روٹ ہے آگے ترقی کا یا ایک اچھی زندگی کا. اتنی دہائیوں میں کہ سرکاری نوکری ایک بہترین روٹ ہے اور وہاں پہ بھی کوئی معیار نہیں رکھا گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, کیا پاکستان کا تعلیمی نظام واقعی اصلاح کے قابل ہے یا ہم ایک لاسٹ جنریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہیں کوئی کسی قسم کا بھی نظام نہیں ہے, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے صرف آپ کا نہیں پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اور اس کا بیڑا غرق اللہ اس کو برباد کرے. شیخ الاسلام نے کیا تھا عثمانیوں میں, آٹومنز کا, اس بدبخت نے پہلا پرنٹنگ پریس جو ٹرکی میں لگا اس نے فتویٰ دے کے بند کرا دیا کہ جی کل یہاں قرآن بھی چھپے گا. اور پھر اس زمانے میں وہ آپ کو نہیں پتا پرنٹنگ کا, تو وہ پانی پھر ظاہر ہو جاتا ہے باہر, توہین ہوگی. پھر اس نے بند کرایا میڈیکل کالج کہ یہ مسئلہ اسلام میں حرام ہے. وہ کون بدبخت تھے؟ ایسے ہی لوگ آج بھی موجود ہیں. دیکھو بات سنو, ہمیں ایٹمی طاقت کا بہت شوق تھا, and there are reasons, لیکن علم اقرا سے شروع ہونے والے دین کا حال ہے یہ, اس کے نام نہاد ماننے والوں کا. اقرا, پڑھ. اچھا, علم سائنس ٹیکنالوجی جائے بھاڑ میں. جب کہا گیا پڑھ اور ساتھ کہا گیا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, اتنے تسی فقہ تے حدیث پڑھن جانا سی. ہر علم ہے. ہم بہت جاہل لوگ ہیں, یہ دنیاوی علوم ہے, یہ دینی علوم ہے. وہ جدا دین ہے وہ دی دنیا ہے. اچھا, آپ نے کہا اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تعلیم میں تھے ہے کہ تھے؟ پہلے تو یہ بتاؤ بی بی, یہاں تو ادنا تعلیم کی بھی پیروڈی, تعلیم کی بھی پیروڈی اور میمیکری چل رہی ہے, اور جو مہنگے ترین سکولز ہیں, میں ڈسا ہوا ہوں اس کا.
महंगे तरीन स्कूल बेसिकली दे आर लैंग्वेज स्कूल्स। वो आपको खूबसूरत अंग्रेजी पढ़ना पसंद, बाकी तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टेक्स्ट बुक्स, उसमें है ही नहीं है। और एक आखिरी बात सुनो जी, आप अपने टीवी चैनल्स और वी लॉगर्स की इमला और हिज्जे देखो, रोना आता है, गलत होते हैं। अब तो कम से जनरेशन कम तैयार हो गई है, 20%। तो आप लॉस्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक बिल्कुल हो गई है। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के दरमियान ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्या हम कभी भी इसको गौज नहीं कर सके कि यहीं से तो नौजवान निकलेगा और वो फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ पाएगा? ये आयशा कि आपने सवाल शुरू करते हुए ही जो इल्मी इनकलाब की बात की उसको बजट के साथ जोड़ दिया। जिस मुल्क के अंदर हर चीज बजट के साथ जुड़ी हो, मैं मानता हूं कि रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उस लेवल तक जाने के लिए, लेकिन जिसका बिस्मिल्लाह ही बजट से होती हो, वो मकसद क्या रहेगा उस पीछे पीछे उस चीज का? पहली बात। दूसरी बात ये बताइए कि कितने 78 साल के अंदर पेटेंट हैं जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के अंदर से फाइल किए गए हैं। यहां पर तो पीएचडी के जो उस्ताद हैं वो भी प्लेजराइज करके अपने पेपर भरते हैं, शागिर्दों के पेपर उठा के अपने पेपर दे के तो उसके बाद पीएचडी क्लेम कर लेते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटियों की? देखिए, हमारी जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनको 1/3, 1/3 इफ नॉट हाफ कट कर देना चाहिए। सिर्फ चंद यूनिवर्सिटियां रखें। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता, जब भी वो बैचलर्स में या किसी भी जगह जाना। शहजाद साहब, कतर कलामी पिछले 5-7 साल में तो दर्जनों और खुल गई हैं। वही तो कह रहा हूं, वो पीटीआई के दौर में आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 30 चार्टर दिए गए थे, जिसका रोना हम यहाँ पे प्रोग्राम में रोते रहे। बहरहाल उसको छोड़ें। पॉइंट इज कि कितने बच्चे हैं जिनको हर एक को दाखिला मिलता, क्योंकि अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगा। जो पैसा दे सकता है वो पैसा लेके चला जाएगा। यहाँ तालीम नौकरी के लिए की जाती है, यहाँ तालीम तरबियत के लिए नहीं की जाती, यहाँ तालीम की खातिर नहीं की जाती, यहाँ अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं की जाती। मैं आप मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन पॉइंट इज जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने है पिछले 78 साल की, और अगर ये प्रोडक्ट है जो कि 78 साल में यूनिवर्सिटी ने दिया है, इससे बेहतर है इनको बंद कर दिया जाए। इनको लगाओ मदरसों के अंदर किसी और किस्म की तालीम के पीछे, कम से कम वो अच्छे बन जाएंगे, नथिंग एल्स। ये तो कम से कम बिल्कुल जाया, इसमें तो कुछ नजर नहीं आता। तो मुझे हैरानगी होती है कि हम उस चीज के लिए पाए। हर चीज असल में अल्टीमेटली वो ये है कि इसमें से पैसा मेरे हिस्से में कितना आता है। अगर ज्यादा बजट आएगा तो ज्यादा मैं इधर से मार खाऊंगा, इधर से निकाल लूंगा, पैसा खा जाऊंगा, उधर जाएगा तो उसमें से खा जाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो सोर्सेज हैं जहां से कि पैसा पिलपर किया जाता है और खाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। रिजल्ट जीरो। जिस मुल्क के असातिज़ा ही, बदकिस्मती से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन पर सवालात उठते हो तो वो पीछे तालीम क्या देंगे किसी को? सवाल उठा दिए हैं असातिज़ा की कारकर्दगी से। ना तालीमी मयार है, ना स्किल, ना रोजगार। तो सवाल फिर बनता है कि मईशत क्या बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। सोचने की बात यह है, और सभी के सोचने की। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।